एक सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़कर तमाम मोमिनीन, मोमिनात, मालूमीन, तमाम उलमा, तमाम शुहदा अपने तमाम मालूमीन को खासतौर पर उस्ताद सईद सिट्टू जाफर और शेख कासिम सुलेमानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान या अस्सलातु वस्सलामु अला इमाम ज़माना की सलामती के लिए एक दफ़ा सलावत भेजते औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन नबीना सय्यदना अबुल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुना लितुराब मक़दमिल फ़िदा व लानतुल्लाहि अला आदाए मजमईन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल हकीम वल क़ुरानिल मजीद वमा ख़लक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अज़ादारान सहीद शुहदा माह मुहर्रम का अशराए उला और उसकी आज नवी मजलिस और बस आज की रात का मेहमान है सैयदा कलाह। हमने बड़ी जहमतें की, बड़ी अपने तरीके से जो हो सकता था कोशिशें की कि आज़ादारी को इन हालात में भी कि जो पूरी दुनिया के अंदर हैं उसमें जितने वसाइल हो सकते हैं उसमें कायम किया जाए और उस पैगाम को कि जो मेरा मौला 61 हिजरी में करबला में अपने कुंबे को लेकर आया और उस पैगाम को ता क़यामत के लोगों तक दिया, कोशिश कि उस पैगाम को हम आगे नस्लों तक पढ़ाते रहें और ख़ुद अपने वजूद को उस पैगाम से जो है वो सरशार कर सकें और देख सकें कि हम वाक़ईन हम आज के दौर के अंदर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं या नहीं करते, क्या हमारा रास्ता भी हुसैनी है या नहीं है। करबला इसीलिए इस हादसे आशूरा को जो है वो मनाया जाता है, आज़ादारी को बर्पा और कायम रखा जाता है ताकि हम हर दौर में ये देख सकें कि क्या हम वाक़ईन उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस तरफ मेरा मौला हमें चाहते हैं। हमारी गुफ्तगू बहरहाल इन अय्याम में रही कि इमाम का मकसद कोई सिर्फ उसी वक्त के लिए या कोई उसी वक्त का इत्तफाक नहीं था, बल्कि ये वो हदफ था जिसे अंबिया लेकर आए थे। ये वो मकसद था कि जिसके लिए परवरदिगार ने अपने नबियों को भेजा, उनकी साथ उनकी किताबों को, उनकी शरीयतों को भेजा और इंसान को उस रुश्द और तकामुल तक पहुंचाया और फिर इस निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए आइम्मा अलैहिस्सलाम के जरिए से दीन की हिफाजत फरमाई और जब दीन पर मुश्किल आई तो वहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कुर्बानी को पेश किया। ये कुर्बानी सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आऊं गिरिया करूं और चला जाऊं, नहीं अजीजान मोहतरम, ये कुर्बानी जहां मेरे आंसू मेरे गुनाहों को साफ करते हैं वहीं ये मेरे कल्ब को पाक करते हैं। जब ये पाकीज़गी और तहारत मेरे वजूद में आती है तो ये फिर मुझे इस तरफ बढ़ाते हैं कि या लैतनी कुन्तु माअहुम, कि काश मैं भी होता उनके साथ। यही काश मुझे आज के वक्त के इमाम की तरफ बुलाता है, आज के वक्त के इमाम की तरफ जो मेरी जिम्मेदारी है उसे निभाने के लिए मुझे वादार करता है कि मैं देखूं अपने अतराफ में, अपने नजदीक, कि मैं किस तरह अपने पूरे इस घर के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने लोगों के साथ अपने वक्त के इमाम की तरफ बढ़ रहा हूँ। आजकल के दौर में करबला किधर बरपा है, आज हक क्या है और आज बातिल क्या है। खुदा ने जो मैजान मवाजीन दिए हैं
وہ کبھی تبدیل نہیں ہونے والے. جو خدا نے میزان بنایا ہے وہ وہی ہے. ہمیں اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میزان میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے. یہاں قرآن کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پروردگار نے انبیاء کو بھیجا قوموں کی اصلاح کے لیے. اس لیے انہی ساری اصلاحوں کو دیکھیں کہ حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، یہ سب اپنی قوموں کی اصلاح ہے. جہاں پر معاشرے میں فساد تھا، مشکلات تھیں، ان فساد کو روکنے کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا. اسی لیے امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نکل ہی اس لیے رہا ہوں کہ میں اصلاح کر سکوں امت کی. عزیزان محترم، ہم دیکھیں کہ کیا ہم واقعا اپنی اصلاح پہلے مرحلے پر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. کیونکہ اس وادی میں کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے دعوت دی ہے ہم سب کو کہ آؤ، یہ دعوت سب کے لیے ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری نصرت کرنے والا. یہ دعوت کربلا سب کے لیے ہے، عام و خاص و سب کے لیے. اسی لیے کربلا میں آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا شخص ہے، بچہ ہے، جوان ہے، بزرگ ہے، سیاہ فام ہے، نیا مسلمان بھی ہے، ہر شخص ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کربلا کسی شخص واحد کو بلائے، نہیں، سب کو بلا رہی ہے، ہر دور میں دعوت دے رہی ہے. اور ظاہر ہے جب میں وہاں پہنچوں گا تو اس وادی میں پہنچنے کی شرائط ہیں کہ میں اپنی اصلاح کروں، میں اپنا محاسبہ کروں، میں اپنے آپ کو دیکھوں میں کہاں کھڑا ہوں. اور جو شخص آج کل کے دور میں اپنے آپ کو صحیح کرے گا وہی بعد میں اس پوری کمیونٹی یا سوسائٹی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. تنہا شخص عبادت کرتا رہے، تسبیحاں پڑھتا رہے، سجدے کرتا رہے، اور معاشرہ برائی کا شکار ہو، معاشرے میں فساد پھیل رہا ہو، معاشرے میں ظلم ہو رہا ہو، قوموں کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہو، ایسے شخص کربلا نہیں پہنچ سکتے. کربلا وہی پہنچتے ہیں کہ جو اپنے وجود سے پرواز کرتا ہے. کربلا وہی پہنچا ہے جس نے اپنے وقت کی امام کی معرفت کو حاصل کیا ہے. وہاں پھر اس کے لیے اپنا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ جب خود اس مقام پر آ جاتا ہے تو امام اسے ایسی وادی میں لے جاتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی خطر ہے، نہ اسے اس دنیا کی محبتوں کا اور جو اس نے بنایا تھا اس کو چھوڑ دینے کی کوئی اس کے دل کے اندر ایک کرک سی باقی ہے، نہ اسے اپنے اطراف میں اپنے رشتے اس کے امام پر قربان ہونے سے روکتے ہیں. بلکہ کربلا تو وہ ہے کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو آج رات تیار کرتی رہی کہ صبح دیر نہ کرنا. ہر خیمہ اپنے اندر ایک گل کو سمیٹ کر کے صبح روز عاشورہ اس پھول کو قربان ہونا ہے، جو کہ یہ پیاسے ہیں، مرجھائے ہوئے ہیں، لیکن اپنے وجود میں اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ کربلا کی سرزمین پر جب کھلیں گے تو قیامت تک کے لیے ان کی خوشبوئیں گمراہ انسانوں کو ہدایت کا راستہ دیتی رہے گی. یہ کربلا ہے. یہ کربلا آسان نہیں ہے، ہمارے لیے بہت آسان ہے لفظوں کو بیان کر دینا، مصائب کو پڑھ کر نکل جانا. یہ تو وہ بی بی جانتی ہے کہ جس نے اپنے سامنے پورے کنبے کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا. یہ وہ زینب سلام اللہ علیہ جانتی ہیں کہ جن کے سامنے ان کے بھائی، ان کی اولاد، ان کے بھتیجے قربان ہو گئے. ہاں عزیزان محترم، خداوند متعال نے جو نظام بنایا ہے توحید کا اور اپنے انبیاء کو بھیجا، دعوت ایک خدا کی طرف دعوت تھی. اور جب جس جگہ پر فساد برپا ہوا وہاں پر انبیاء نے آ کر پہلا کام یہی کیا، ایک خدا کی عبادت کرو. ایک خدا کی عبادت تمہیں توحید کے محور پر رکھتی ہے. لیکن جیسے ہی تم اس سے باہر نکلو گے تو تم اپنے لیے کئی خدا بنا لو گے. خداوند متعال کے جہاں قادر ہے، مطلق ہے، رازق ہے، خالق ہے، قہار ہے، جبار ہے، مالک یوم الدین ہے، وہیں پر اس نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم اطاعت اپنی مرضی سے کر سکتے ہو. چاہو
تو پرستش نہ کرو اپنے پروردگار کی، لیکن جب تم ایک الہ کی عبادت سے، ایک خدا کی عبادت سے باہر نکلو گے تو پھر تم دائرہ شیطان میں آ جاؤ گے، پھر تم دور ہو جاؤ گے، پھر تمہیں طاغوت کے اختیار میں دے دیا جائے گا۔ قرآن میں آیات سری اس کو بیان کرتی ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ ظلمات سے نور کی طرف ہے، لیکن جو ان الاولیاء جو طاغوت کے ولی ہیں وہ نور سے ظلمات اندھیروں کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، تمہیں اختیار ہے، تمہیں عقل دے دی ہے، تمہیں معیارات بتا دیے گئے ہیں کہ یہ معیارات ہیں، یہ لیولز ہیں، اگر تمہیں سمجھ میں آتا ہے تو۔ اسی لیے پہلی چیز عزیزان محترم، چونکہ دور بہت سخت ہے، پہلی چیز اپنی اصلاح ہے، پہلی چیز اپنے نفس کی تربیت ہے۔ اگر ہم نے اپنے نفس اور ہواؤں کو پوجنا شروع کر دیا تو ہم اس مدار ایک الہ اور توحید سے باہر آ جائیں گے، پھر ہماری اپنی خواہشات جو ہے وہ الہ بن جائے گی، پھر ایک فرعون نہیں جو مصر میں بلکہ ہر جگہ فرعونیت قائم ہو جائے گی اور آپس میں نزاع ہو جائے گا۔ اور یہ الوہیت جو بیان ہوئی کہ فرعون اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، یہی برتری ہر انسان کے اندر جو ہے وہ پیوست ہو گئی، ہر انسان اپنے آپ کو اب برتر سمجھتا ہے، ہر قومیں اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہیں، ہر ملک اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، اور اسی وجہ سے اس معاشرے میں فساد ہے۔ اگر ایک الہ کی عبادت ہو اور جس ولایت کے لیے اس نے حکم دیا ہے اگر سب اس کے گرد گھومیں تو کبھی بھی دنیا میں فساد برپا نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ فساد اتنا شدید ہو چکا تھا کہ جس کا شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ اس فساد کو ختم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے۔ اسی لیے بار بار اس عزاداری کو رکھنا ہے کہ جہاں جہاں یہ فساد رہے دنیا میں وہاں وہاں امام حسین کے پیغام کو پہنچاؤ، خود بھی اس کو اپنے بدن میں نفوذ کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ یہ فساد ختم ہو دنیا کے اندر۔ اس فساد نے ہی انسان کو اس کی اصل حقیقت سے دور کر دیا ہے، اور یہ انسان کے نفس اور صرف محسوس ہی نہیں ہوتا۔ خدا کا نظام ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کی طرف بڑھیں، لیکن نفس یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو ہم چاہتے ہیں خدا وہ کرے۔ ہماری جو خواہشات ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم جو چاہتے ہیں وہ، نہ کہ جو خدا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں خدا ہماری مرضیوں سے چلے، خدا ہماری مرضیوں سے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا ان باتوں کو۔ اتنا ہم نفوذ کر گئے ہیں میٹلسٹک ورلڈ کے اندر کہ جو ہم چاہ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں نظام طبیعت بھی ویسے ہی چلے، یہ نیچر ویسے ہی چلے، لیکن جب ہم فساد کریں گے تو ایک حد تک ہم اس نیچر کو بھی ڈسٹرب کر سکتے ہیں۔ اور آج جو دنیا کے اندر آپ مصیبتیں دیکھ رہے ہیں، مشکلیں دیکھ رہے ہیں، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ظاہری ہے کہ جہاں پر انسان نے ورود کیا ہے دستگاہ الہی کے اندر، نظام الہی کے اندر، اپنے لیے اپنا نظام خود بنایا ہے۔ جہاں انسان آج کل کا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتا ہے میری عقل اب بالغ ہو گئی، میں اب بہتر ہوں، مجھے کسی انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنا فیصلہ کروں گا۔ آپ کے سامنے جو نظام، جو چیزیں، جو رشتے، جو بلونگنگز، جو نئی چیزیں جو آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، کیا ہے؟ یہ طاغوت کے نظام کی اطاعت جو ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں کی اطاعت سے باہر نکالنا ہے۔ جہاں اسلام اس کو حرام کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو آج نارم بنا دیا، آج نارمل ہے۔ جہاں اسلام رشتوں کی پاسداری رکھ رہا ہے، وہاں پر گھر کے سٹرکچر تباہ ہے، وہاں اور مشکلات جتنی بھی ہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے، کوئی آواز نہ اٹھائے۔ ظالم اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہا ہے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہری لبادہ اوڑے ہوئے دنیا کی استکباریت کے پیچھے جھکے چلے جا رہے ہیں۔ زمانہ بہت پرآشوب ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جہاں روایات کہتی ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو، خدا مومنین کو اس طرح اٹھا اور پٹخے گا کہ دیکھا جائے گا کہ ان میں سے خالص کون ہے۔ سخت ہے آج کل کے دور کے اندر ان چیزوں کو، ان موازین کو
وہ پیرامیٹرز کو کہ جس پر پروردگار پرکھ رہا ہے، ہم اپنی دنیا کو اس پر قائم رکھیں۔ پروردگار قیامت میں میزان عمل حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو قرار دیا ہے کہ یہ ہے میزان عمل، حق یہی ہے، اب اس پر تولو اپنے آپ کو، دیکھو کہاں ہو تم، کہاں ہے یہ۔ پر اگر محمد آج ہماری صلوات اللہم صلی صلی علی محمد محمد وآل محمد، آج اگر ہم اپنی زندگی میں اگر ظاہراً مولا متقیان علیہ السلام کو مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، تو اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عملاً ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ مگر مولا نے کبھی جو ہے وہ ظلم کو برداشت کیا دور اپنی حکومت کے اندر، تو اگر غیر مسلمان پر بھی ستم ہوتا تھا تو مولا گریا کرتے تھے۔ یہ میدان ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، کہاں کس طرح کرنا ہے۔ یہی امام ہمیں، امام کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ امام چاہے وہ جنگ میں ہو، امام چاہے عبادت میں ہو، امام چاہے خلوت میں ہو، امام چاہے اپنے گھر کے اندر کیوں نہ ہو، امام کی پوری زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس ساری تعلیمات پہنچ چکی ہیں، گو کہ ہم مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، ہمارے وظائف میں فرق آ سکتا ہے، ہماری ڈیوٹیز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا راستہ ایک ہی ہے۔ ہمیں سب کو ایک ہی ہدف کی طرف بڑھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کر سکیں اپنی زندگی میں کہ زمین وہ فراہم ہو کہ جس پر میرا وقت کا امام ظاہر ہو سکے۔ محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زمین پر بیج جو ہے وہ کانٹوں کے بوئیں اور پھر دعا کریں کہ پروردگار اس سے گندم کو نکال دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جو ہم کریں گے وہی نکلے گا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کچھ نہ کریں اور پروردگار ظہور فرما، کامیابی فرما، ہمیں امام کے ساتھ فرما۔ خوب یقیناً دعا کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ خود بھی تو کچھ کرنا ہے۔ آج کل کے دور کے اندر، آج کل کے دور میں میری ذمہ داری ہے کہ انڈیویجول مجھے خود ایکسٹریکٹ کرنی ہے۔ جانے محترم، بہرحال اشرح اول تھا، اس میں بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بیان کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن میں اس عاشورہ گزرنے کے بعد اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کربلا سے کتنا قریب ہوا ہوں، میں نے کربلا کو کتنا بہتر سمجھا۔ پہلے کربلا میرے لیے کیا تھی، اب کربلا میرے لیے کیا ہے۔ پہلے میں امام کی معرفت کیا رکھتا تھا، اب میں جہاں پہنچا ہوں وہاں امام میرے لیے کیا ہے۔ یقیناً ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ ہم عاشورہ میں اپنے مولا کی خدمت میں پہنچیں اور وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیں۔ وہ شرائط کہ جو امام مکہ سے نکلتے ہوئے بیان کر رہے ہیں، جس میں پہلی شرط اپنے خون کا بذل کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے خون کو خدا کی راہ میں قربان کر سکتے ہو، دے سکتے ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری امام فرماتے ہیں اگر تم لقاء اللہ چاہتے ہو، اللہ سے ملاقات چاہتے ہو، یہ دوسری شرط ہے کہ واقعا میں اپنی زندگی میں ملاقات چاہتا ہوں پروردگار سے یا نہیں۔ تیسرا امام نے کہا کہ اگر تم دنیا کو ترک کر سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو، تو آؤ۔ دنیا کی جو ڈیفینیشن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ مطلب میں اپنے جو ہے وہ جو ہو حالت ہے میری، میں اس کو ابھی چھوڑ دوں اور ایک کنارے یا پہاڑوں پہ چلوں، نہیں۔ جو تمہاری بلانگنگز ہیں، جو تمہاری اٹیچمنٹ ہیں، جس نے تمہیں جکڑا ہوا ہے، یقیناً تمہاری ذمہ داری بھی ہے، تمہارے پر واجبات ہیں، یہ سب تم نے ادا دینی ہے۔ لیکن جب امام کا ساتھ دینا پڑے یا امام کے لیے کام کرے تو وہاں پر یہ رکاوٹیں نہ بنے۔ یہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، اسے چھوڑنا تمہارے وجود پر بھاری نہ پڑے۔ یہ اولاد جو خدا نے تمہیں نعمت دی ہے، یہ اولاد اس کی راہ میں دینے کے لیے تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ موازین ہے، یہ معیارات کربلا نے دیے ہیں۔ عزیزان محترم، کیا میں آج جدا ہو سکتا ہوں؟ کیا یہ محبتیں رکاوٹ تو نہیں بنیں گی جب کل اذن ظہور ہوگا؟ اور کل
تک سوچتے رہے تو کل آئے گی اور کہیں میں رہ نہ جاؤں. اگر آج سے میں اس پریکٹس میں آیا ہوں تو مجھ سے کل یہ چھوٹا جائے گا. امام نے اس لیے واضح فرمایا. اور وہاں لوگوں کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے امام نے دعوت دی ہے، فوراً دعوت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ سوچو، جنہوں نے سوچا وہ دیر ہو گئی. کہا خون لخا اللہ، دنیا کو ترک کر دینا. اگر یہ کر سکتے ہو، چوتھی شرط ہے مانا، ہمارے ساتھ ہو جاؤ. انسان جو ہے وہ خون بھی دے دے، انسان خدا سے ملاقات بھی چاہتا ہو، دنیا بھی چھوڑ دے اور امام کا ساتھ نہ دے، کوئی فائدہ نہیں. ساتھ امام کا دینا ہے، امام تک پہنچنا ہے. عزیزان محترم، ہم امام راستے میں جن لوگوں کو جمع کرتے ہوئے ہمیں یہ راستہ دکھا گئے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے ایک راستہ ڈیزائن کیا ہے. یہ راستہ قیامت تک تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہے. اب تمہاری مرضی. تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے اس راستے پر اپنے قدموں کو بڑھایا وہ اس دنیا میں کامیاب ہو گئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنوں نے اسلام کی خاطر، حرم کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیا. ایسے ایسے جوان کہ جو اسی مجلس اعزاء سے اٹھے اور آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں. آج ہم ان کے نام کیسے ہو گیا. 28 سال کا جوان اپنی وصیت ناموں میں لکھتا ہے کہ اپنے بچے کو، کہ جو ابھی بہت چھوٹا ہے، کہا کہ جب بڑے ہوگے تو میری اس وصیت کو پڑھنا. کس وادی میں ہے، کیا دیکھ رہا ہے. اپنی زوجہ کو یہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، مگر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی محبت سب سے بڑی ہے، میں ان پر اپنے ان سارے رشتوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں. یہ کربلا ہے. کربلا میں لوگوں نے یہی کیا. اپنے بچے سے کہتا ہے کہ جب بڑے ہو، دنیا پورا شوب ہے، فتنہ ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ خدا تمہارا خریدار ہو جائے، خدا تمہیں خرید لے. ہاں یعنی ہم اپنے آپ کو اس قابل کرے کہ خدا کہے کہ ہاں اس کو مجھے چاہیے. لے اس وادی کے اندر ایک بازار لگا ہوا ہے جس کی نگاہیں اس دنیا میں ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو اس قابل کر رہا ہے کہ اس کی بندگی کے لیے انہیں خریدا جائے. دنیا اپنے بازار لگائے ہوئے ہے، دنیا اپنا خریدار چاہتی ہے، دنیا پرست چاہتی ہے. آج دنیا کا نظام، آج جتنا کچھ ہے جو انہوں نے اپنے لیے ایک الہ بنایا ہوا ہے، اپنے لیے جو خدائیں بنائے ہوئے نظام بنایا ہوا ہے، وہ اپنا خریدار چاہتا ہے. وہ ہمیں خریدتا ہے، ہماری ہوس، لالچ، لگژری، آرام دہ زندگی، سکون، یہ ہمیں خریدنا چاہتے ہیں. دنیا کا بازار گرم ہے اور وہاں پروردگار اپنے لیے اپنا بندہ چاہتا ہے. آؤ میری طرف آؤ. امام نے یہی کمال کیا، اللہ اکبر، کہ ایسا سجدہ کیا خاک کربلا پر. یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. راضی، میں بھی راضی، تو بھی راضی. کیا مقام رضا عطا ہوا کہ جو اس راستے پر چلے گا خدا اس سے بھی راضی ہو جائے گا. عزیزان محترم، اگر یہ راستہ نہ ہوتا ہم تباہ ہو جاتے. ہمیں دنیا اپنے شکنجے میں اتنا جکڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ سید الشہداء کا راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. انسانیت کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی سمجھ نہیں تھی کہ خدا اور توحید کے راستے پر چلنا کیسے. کیوں؟ کیونکہ یہی وارث ہے، یہی حضرت آدم کا وارث ہے، یہی حضرت نوح کا وارث. السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ. ہم امام حسین علیہ السلام کو ہم نے صرف فرقوں میں بانٹ دیا ہے. امام حسین علیہ السلام کی ذات عالم کے لیے مصباح الہدیٰ ہے. جب بھی یہ ظلمت اور تاریکیاں
پھیلیں گی، چاہے وہ ذاتی ہوں، چاہے وہ اجتماعی ہوں، چاہے وہ قومی ہوں، ملت کی ہوں، وہاں یہ مصباح الہدیٰ ہے، چراغ ہے، یہ ایسا چراغ کہ جس نے اپنے وجود کو جلا دیا کربلا میں، اور اس کے گرد یہ پروانے بھی جل گئے مگر ایسی روشنی نکلی۔ دشمنوں نے سمجھا کہ ہم خیموں کو جلا دیں گے شام غریباں اور یہ داستان ختم ہو جائے گی، مگر ان جلتے ہوئے خیموں نے آج تک انسانیت کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس سینوں نے اپنے وجود میں تیر کھائے، تیر مارنے والوں نے سمجھا کہ یہ سینے ختم ہو جائیں گے مگر ان سینوں نے تیروں کو جکڑ لیا۔ گھوڑوں کی ٹاپیں یہ سمجھی کہ ہم ان بدنوں کو پامال کر دیں گے مگر ان بدنوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کو پامال کر دیا۔ حاضر یہ ہے کربلا۔ ہم چند دن بہرحال جتنا ہو سکا، جب بھی معاشرے میں فساد ہوگا، فساد جیسا بھی ہو، اس فساد کو پلٹانے کے لیے، اس کے اصل تک پہنچانے کے لیے پروردگار اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے۔ کربلا بھی اس پورے فساد کو جو امت مسلمہ میں تھی اسے پلٹانے کے لیے امام حسین پہنچے ہیں۔ امام حسین کو زبردستی نہیں لایا گیا کربلا، امام نے خود کربلا سجائی ہے قیامت تک کے لیے پلٹانے کے لیے۔ آج بھی دنیا میں فساد ہے، آج دنیا میں مشکلات ہیں، آج اسی امام حسین کا فرزند انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے اور اس سارے فساد کو ختم کر کر اس اصل اصلاح کی طرف لے جائے۔ وہ میں نے اور آپ نے اپنا کردار ادا کرنا۔ آزاد میں اپنی غرائز کو جم کرتا ہوں کیونکہ حق ادا نہ ہوا، جو حق ہے عزاداری کا، جو حق ہے امام کی قربانی کا، اس بیان کا، وہ حق ادا نہیں ہوا، وہ حق مقدا کر بھی نہیں سکتے۔ بس اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر ایک لمحہ، ایک قدم ہم اپنے وجود کے ساتھ اپنے امام کی طرف بڑھا لیا تو سمجھ لے بس ہم نے کچھ کربلا سے لے لیا۔ کربلا اپنے دامن میں بہت داغ رکھتی ہے، کربلا میں ماؤں کے غم بڑے غم ہیں۔ آزاداران محترم، آج شب عاشورہ ہے، آج وہ رات ہے کہ جہاں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں۔ مصائب آپ مرتب ان ایام میں سنتے آئے، سنتے رہے۔ آج کی رات ہے، کل کا دن ہے، ہمارے آنسو سنبھل جائیں گے، ہماری آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ ہم روز عاشورہ میں عصر عاشور مجالس شام غریباں کے بعد تھک جاتے ہیں، مگر اس گھر کا غم شروع ہی شام غریباں سے ہوتا ہے کہ جن ماؤں کی گودیں روز عاشورہ کی صبح تک آباد تھیں، وہی ماؤں کی آغوشیں شام غریباں میں اجڑ گئی۔ امام اپنے آخری وقت میں جہاں زخمی بھی ہیں، جہاں پیاسے بھی ہیں، صدا بلند کرتے، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ هل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ جب یہ امام نے استغاثہ بلند کیا تو دیکھا خیموں میں گریا شروع ہو گیا۔ امام خیموں کی طرف آئے، کہا بہن ہم نے نہیں کہا تھا کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ کی آواز نہ آئے؟ یہ گریا کیسا؟ تو بیبیاں فرماتی ہیں کا اعلان کیا ہے، یہ بچہ بہت بے چین ہے، اسے چین نہیں آتا، یہ کبھی اس آغوش میں کبھی اس آغوش میں یہ سنبھل نہیں رہا۔ امام نے اس اپنے بچے کو، اس 6 ماہ کے پھول کو اپنی آغوش میں لیا، اور ایسا حضرت علی اصغر سکون میں آ گئے اپنے بابا کی آغوش میں، کیونکہ علی اصغر جانتے تھے کہ یہی میری آخری آغوش ہے۔
हाँ अज़ादारान मोहतरम, अबा को अपने ऊपर डाला और लेकर चले। अशकिया कलश कर समझा हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं। जैसे ही अबा का दामन हटा, देखा कुरान तो नहीं, एक कुरान का छोटा सा सूरा है। आज़ादारान मोहतरम, इमाम ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर रहम नहीं है तो इस पर तो रहम करो, इसको तो पानी दे दो। आज़ादारान मोहतरम, मकातिल बयान करता है हजरत अली असगर की कैफियत को। कभी महसूस करें जब प्यास हो और वो भी बच्चा हो, बच्चा कह ना सकता हो, वो फूल है करबला का जो दश्ते करबला में मुरझाया हुआ है। इमाम इसे पानी से इसको खिलाने के लिए आए थे। ये खिलता अगर इसे पानी मिलता। हाँ ये खिला जरूर है अज़ादारान मोहतरम, लेकिन पानी से नहीं। मकातिल बयान करते हैं कि एक मकाम पर इमाम ने इसे रख दिया कि शायद तुम्हें ये लगता हो कि मैं पानी चाहता, लेकिन बयान होता है हजरत अली असगर की जबान ऐसे तड़प रही थी जैसे कोई मछली पानी से बाहर तड़पती है। अल्लाह अल्लाह। इमाम ने उठा लिया, अशकिया के लश्कर में गिरिया शुरू हो गया। लईन कहता है हुरमला, अगर ऐसा ही रहा तो ये तो जंग कहीं हम हार न जाएं। इस बेज़बां को, अल्लाह अकबर अल्लाह। अली असगर जो है वो बयान नहीं कर सकते, लेकिन बेज़बां तबलीग है करबला के अंदर। अली असगर को लाना, इमाम हुसैन का करबला में यजीदियत के चेहरे से नकाब को खींचना है कि रहती कयामत तक बता दिया जाए कि ये कौन थे कि जिन्होंने 6 माह के बच्चे को पानी नहीं दिया। हुरमला का 3 फल वाला तीर खिंचा और हमेशा के लिए उस मुस्कुराहटों को खामोश कर दिया। तीर आया इस तरह हजरत अली असगर की गर्दन पर लगा कि कहते हैं कि अली असगर अपने बाबा के दामन में पलट गए। नहीं चाहते थे कि बाबा मेरे उस गर्दन को, निशान को देखें। वो मुस्कुराहटें वहीं रह गई। खून मेरे मौला ने उठाया, जमीन को कहा, जमीन ने कबूल नहीं किया। आसमान को दिया, कबूल नहीं, अपने महासिन पर लगाया। अब इस बदन को लेकर चले। मकातिल कहते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़े बड़े बदन उठाए, मगर न जाने ये 6 माह के बच्चे का वजन कितना था। एक कदम आगे बढ़ते थे, एक कदम बढ़ते थे, एक कदम आगे बढ़ते। ये बदन इतना भारी हो गया कि इसे खैमों की तरफ न लेके गए। खैमों के पीछे गए, अपनी तलवार से एक नन्ही सी कब्र बनाई और अली असगर को सुला दिया। मक्तल कहते हैं वहां हुसैन से उठा नहीं जा रहा था। सदाई हुसैन उठो। अज़ादारान मोहतरम, ये तो वो माँ जानती है कि जो न जाने कितने अरसे अली असगर को देखती रही। ये वो छोटी बहन जो इस तमन्ना में थी कि ये भाई मेरा पानी पी कर आएगा, मगर ना आ सका। अब जहां जहां ये बहन जाती थी, जब इसे पानी मिलता था, अपने नन्हे भाई को याद करती थी। अली असगर तुम भी होते तो तुम्हें भी ये पानी मिलता। हाँ ज़ादारान मोहतरम, बस मुझे गुजारिश की गई है कि चंद लम्हे उस आखिरी मराहिल को भी बयान करूं। मरहला बड़ा सख्त था, हमसे तो 2 लफ्ज बयान ना हो सके। वो हुसैन जानता है कि किस तरह उसने दश्त करबला में खाक को अपनी दामन से झाड़ा और अली असगर की जगह से उठे। गुर्बत सैयद शुहदा है। आखिरी वक्त आया। आज़ादारान मोहतरम, इमाम अब विदा मांग रहे हैं, अपनी बहन से जुदा हो रहे हैं। अहले हरम के पास आए और ये आखिरी मुलाकात है। गुफ्तगुएं हुई और बहन किस तरह अपने भाई से जुदा हुई, ये आप मकातिल में सुनते रहते। इमाम सवार हुए। बाज मकातिल बयान करते हैं कि वो छोटी सी बच्ची है जो देख रही है सुबह से कि जो गया है वो वापस नहीं आया। कहा बाबा भी जा रहे हैं,
تو بعض مقاتل میں ہے کہا اس بچی نے بابا ہمیں پھر کہیں اور لے جائے، ہمیں واپس مدینہ ہی لے آئے۔ تو امام کہتے ہیں کہ اب یہ وقت نہیں ہے، اب ہم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ کس طرح امام حسین نے اپنی اس بچی کو اپنے آغوش میں لیا ہوگا، کس طرح اسے دلاسا دیا ہوگا، یہ باپ جانتا ہے اور بچی جانتی ہے۔ آزادارن محترم امام اپنی سواری پر سوار ہوئے اور ابھی چلنا شروع ہوا۔ وہ بہن جو بچپن سے گھر کے اندر ظلم اور ستم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جس نے مدینہ کے دروازوں کو جلتے دیکھا، جس نے بابا کے سر کے اوپر زرد کپڑوں کو بندھے ہوئے دیکھا، جس نے اپنے بھائی حسن کے جنازوں سے تیروں کو نکال کے دیکھا، ابھی اس کا آخری آسرا ہے حسین جو چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بہن نے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا، صدا دی محلن محلن ابن زہرا، ارے زہرا کے لال تھوڑا آہستہ چلو۔ آزادار محترم امام نے مڑ کر دیکھا، کہا بہن ابھی تو وداع کر کر آیا ہوں۔ نہ جانے کس طرح امام حسین گئے، دل زینبیہ سے کھڑی یہ بہن دیکھ رہی ہے۔ ہاں آزادارن میں امام حسین نے جنگ کی، پیاسے کی جنگ، بھوکے کی جنگ، علی اکبر کا داغ سینے پر اس کی جنگ، نہ جانے کیسے کیسے زخموں کی، لیکن پھر صدا آ گئی حسین بس اب تمہاری قربانی قبول ہے، آ جاؤ ہماری طرف۔ آزاداران محترم میں بیان نہیں کر سکتا، نہ جانے کہاں سے تیر آئے، کہاں سے نیزے آئے، کس طرح آئے کہ میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ اسے کرتے پر نہ جانے کتنے نیزوں اور تیروں کے نشان تھے، کتنے تیر میرے مولا نے کھائے۔ اب جب امام اپنے اس مقام پر آئے کہ جہاں پر خود امام کی سواری امام کو لے کر آئی ہے، جہاں شاید رات کو شب عاشورہ وہ ماں آ کر پتھروں کو چنتی رہی کہ یہاں میرا بیٹا گرے گا۔ آزادارن محترم امام حسین آ گئے، لوگ جمع ہو گئے، شمر لعین آ گیا۔ جب امام نے دیکھا کہ شمر جو ہے وہ سینے پر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کند خنجر سے چاہا امام کی گردن کو جدا کرے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ سامنے سے گردن جدا نہ ہو پائی، جیسے کسی بھیڑ کو اس کی پشت سے جدا کیا جاتا ہے، امام کی گردن کو پشت سے جدا کیا گیا۔ ارے ہائے زہرا کی کمائی لٹ گئی۔ ارے زینب اس دل زینبیہ سے دیکھتی رہی کہ شمر کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، کہا تقبل منا یا ابتا و محمد، ارے ہماری اس قربانی کو قبول کر لے۔ ماتم حسین